ख्वाजा आसिफ साहब उनकी भी एक नई वीडियो जो है वो सामने आई है। कोई शख्स है जो उनसे बदतमीजी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है, धमकी भी दे रहा है, तो जो है ना कोई चाकू भी मार सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने बाहर एहतजाज किया, उधर से नून लीग के कारकुन जो है वहां पे आ गए। दोनों साइड्स आपस में उलझने लगी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस वहां पे आ गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो फ्लैट्स की बैक साइड से जो है वो बाहर निकले। इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ट्वीट हुआ है, ये इमरान खान साहब नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ने जो है पार्टी में ग्रुप बंदी का जो है वो इंकशाफ किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ उन्होंने कल ख़िताब किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से उनकी भी एक नई वीडियो जो है वो सामने आई है, जिसमें कोई मतलब वहाँ पे बरतानिया के अंदर कोई शख्स है जो उनसे बदतमीज़ी कर रहा है, सिर्फ बदतमीज़ी कर रहा है, गालियाँ भी दे रहा है और एक किस्म की उनको धमकी भी दे रहा है। तो उसमें बड़े सीरियस जो है वो कंसर्न्स पाए जाते हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब के अकाउंट से जो है वो एक ऑफिशियल ट्वीट हुआ है, जो फाइनल कॉल दी गई है 24 तारीख की, 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है, उस सिलसिले में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, एक तो इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ट्वीट हुआ है। अब ज़ाहिर बात है, इंप्रेशन यही है कि जनाब ये इमरान खान साहब ने किया, तो ये इमरान खान साहब नहीं है। एक तो कैटेगोरिकली मतलब ज़ाहिर बात है उनके अकाउंट को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इतनी लंबी चौड़ी डिटेल जो है वो डेफिनेटली किसी और ने लिखी हुई है। पर सबसे पहले तो इसकी जो फैक्चुअल करेक्शन है वो ये है। तो उसमें वो जो ट्वीट है उसमें लिखा हुआ है, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने तो जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी दी और इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूँगा। लेकिन ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। आज हम अगर हम आज इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जमहूर की ताकत से जुल्म के निज़ाम के खात्मे का वक्त आन पहुँचा है। इंशाल्लाह आज मैं एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे रहा हूँ। 24 नवंबर को आप सब ने इस्लामाबाद पहुँचना है। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वज़ीर आज़म, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बारादस्ती, जमहूरियत, आज़ादी और मुल्क के मुस्तकबिल को ख़त्म कर दिया गया है। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज़ माफिया के ज़ेर इंतज़ाम जारी फस्तैयत के निज़ाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को ज़िंदान में भी डालने वाली जारी हुकूमत को बताना होगा कि कौम को ये सब नामंजूर है। 24 नवंबर के एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ लीडरशिप करेगी। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है। मैंने कमेटी तश्कील दी है। एहतजाज को लीड करने और ख़त्म करने का इख्तियार उस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर जिस किसी को आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमेटी में कौन है ये नाम नहीं बताए गए, और ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे बताया जा रहा है कि पीटीआई वो नाम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनको ही उठा लिया जाए या उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आगे चल के उन्होंने कहा कि जी जहाँ ये एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असेंबली, टिकट होल्डर्स, नाज़मीन और सूबाई व मुकामी तंजीमों का इम्तिहान है, वहीं हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आम आदमी का भी इम्तिहान है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी एक दिन यकज़बान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे। 26वीं आईनी तरमीम का रदम करार देकर आइन को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए। चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, बग़ैर ट्रायल गिरफ्तार सियासी कैदियों की रिहाई। मेरे पाकिस्तानियों, अब की बार हमने अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना है। तो फाइनल कॉल, वापस नहीं लौटना है। अब इसमें प्रॉब्लम जो है दो चार इशूज़ हैं। एक तो 26वीं आईनी तरमीम का रदम करार देकर आइन को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम को अगर आपने रदम करवा देना था तो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है जो कमेटी बनी थी, जो जुडिशल कमेटी बनी थी, उसके अंदर क्यों बैठ गए थे जाके? पाकिस्तान तहरीक साहब उसमें क्यों बैठी थी जाके? एक बात। उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी ने जब चीफ जस्टिस का ओहदा उसका हलफ लिया था तो गंडापुर साहब क्या करने चले गए थे वहाँ पे? वो किस चक्कर में उस हलबरदारी की तकरीब में बैठे हुए थे? अजीब लगता है ना कि एक जगह आप ये कर रहे हैं, दूसरी जगह जो है वो आप ये भी कह रहे हैं इसको वापस लें। चलें, ठीक है, आपकी स्ट्रगल है, ये आपका हक है, आप ये स्ट्रगल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी बग़ैर ट्रायल गिरफ्तार सियासी कैदियों की रिहाई। तो इसमें मेरे ख्याल में अपनी रिहाई का तो वो जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि उनका ट्रायल तो चल रहा है ना। बग़ैर ट्रायल वालों का जो है वो मेरे ख्याल में ये तो जायज़ है। ज़ाहिर बात, अगर किसी का ट्रायल नहीं हो रहा और फिर भी आपने उसे गिरफ्तार करके रखा हुआ है तो ये तो एक जायज़ डिमांड है। डेफिनेटली उनकी जो है वापसी होनी चाहिए। तो इंग्लिश के अंदर भी जो है वो इसमें उन्होंने लिखा हुआ था, तो उसमें भी बिल्कुल यही डिमांड्स जो हैं वो लिखी हुई हैं कि जनाब रिस्टोर डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
اور ریووک دا 26th امینڈمنٹ اور ریلیز آل انوسنٹ پولیٹیکل پرزنر ریٹرن دا پبلکس مینڈیٹ. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے اس اکاؤنٹ سے, عمران خان صاحب خود تو نہیں لیکن اس اکاؤنٹ سے جو ڈیمانڈیں کی جا رہی ہیں, کر کون رہا ہے وی ڈونٹ نو, پیچھے سے کون لکھ رہا ہے بیٹھ کے سارا کچھ وی ڈونٹ نو, اس کو امپلیمنٹ یہ لوگ کروا سکتے ہیں کیا؟ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے جو اس وقت لیڈرشپ ہے کیا وہ یہ کروا سکتی ہے یا نہیں کروا سکتی؟ سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ آپس میں ایک لیک آف ٹرسٹ بھی موجود ہے, سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو کیا یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات جو باہر والے بیٹھے ہیں انہوں نے آنا نہیں ہے, زلفی بخاری شہباز کے لیے انہوں نے تو آنا نہیں ہے, یہ تو باہر بیٹھ کے صرف یا ٹویٹس کریں گے ویلاگس بنائیں گے, انہوں نے آنا نہیں ہے یہاں پہ. تو پھر کیا یہ سارے لیڈ کرنے کے لیے یا علیمہ خان صاحبہ یا بشرا بی بی کیا وہ لیڈ کریں گی اسے؟ اس کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ نہیں پتا. ایون دو 26 نومبر کی ڈیٹ ایکچولی علیمہ خان صاحبہ نے اناؤنس کیا آ کے, وہ عمران خان صاحب سے ملی اور باہر آ کے انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ڈیٹ دی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب اور سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اے آر وائی کے مختلف پروگرامز میں کل آئے ہوئے تھے, تو اس میں بھی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی اب کی بار جو ہے جو ہم احتجاج کرنے بیٹھیں گے تو ہم نے اٹھنا نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ یہ فرما دے رہے تھے کہ جی ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے ہینڈلرز کی جانب سے اگر کوئی کمیٹی بنائی جائے گی تو ہم ان سے مذاکرات کر لیں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو جو ہے طے کریں گے. وہ سٹیج اب دیکھتے ہیں وہ سٹیج جو ہے وہ کب تک آتی ہے. البتہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے انہوں نے ایک انکشاف کیا, انہوں نے گفتگو کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پارٹی میں گروپ بندی کا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا پارٹی میں مرکزی سطح پر گروپس بنے ہوئے ہیں جن میں شامل لوگ گھروں میں بیٹھ کر صرف مرکزی قیادت پر سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید کرتے رہتے ہیں اور نا امیدی پیدا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا بھی گروپ سے متعلق بیان آیا ہے, یہ لوگ پارٹی کے لیے کچھ کرتے نہیں, بس گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید کرتے رہتے ہیں. سوابی جلسے میں تقریر نہیں کر سکا کیونکہ میں تاخیر سے پہنچا تھا, راستے میں پنجاب پولیس نے مجھے روکا تھا اس لیے دیر ہو گئی, مگر میری تقریر نہ کرنے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی آ رہا ہے نا, آگے احتجاج آ رہا ہے, سارے رنگ پتہ لگ جائیں گے, سب کے رنگ پتہ لگ جائیں گے, جتنے بھی پارٹی کے رہنما ہیں سب کے رنگ کون سے رنگ میں ہے وہ سب کا ہی پتہ لگ جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے وہ. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا خواجہ آصف صاحب کی ویڈیو. یہ ویڈیو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اب اس میں پہلے اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ویڈیو میں ہمیں نظر کیا آ رہا ہے. ایک تو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ خواجہ صاحب نظر آ رہے ہیں, تو پیچھے سے بندہ جتنی دیر تک ٹرین چل رہی ہے نا اتنی دیر تک پھر بھی وہ اپنی اس نے گفتگو وغیرہ جو ہے وہ تمیز کے دائرے میں کرتا ہے. بلکہ میرے خیال میں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے, اس میں گالم گلوچ جو ہے وہ ہم اس کو سینسر کریں گے اوبیسلی, کیونکہ فیملیز بھی ہمارے ویلاگس دیکھتی ہیں, میں وہ تو نہیں جانے دوں گا, لیکن ہیو اے لک ایٹ دی ویڈیو, پھر میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوں. پھڑ کے لے جا, پھڑ کے چک کے لے جا, اینو کسے پھڑ کے بندے نے چھڑی بھی مار دینی, اتنے وج بھی جاندی چھڑی. ایڈیٹ. تو یہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اس کے اندر جو ہے وہ کلیئر کٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنی دیر تک ٹرین چل رہی تھی وہ پھر بھی انسان بنا ہوا تھا, لیکن جب ٹرین رک جاتی ہے. اچھا, خواجہ صاحب بھی جو ہے نا وہ پیچھے سے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے اے پوڈز لگائے ہوئے اپنے کانوں کے اندر, تو اور لگ اس طرح رہا ہے کہ وہ ایکچولی کسی سے بات چیت کر رہے ہیں, اور مطلب اے پورٹ سے ذریعے وہ کسی سے بات, جب وہ ان کا اسٹیشن آتا ہے اور وہاں سے وہ اترنے لگتے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایئرپورٹ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور آج سے چند دن پہلے کا ہے یہ. تو جب وہ اترنے لگتے ہیں تو تب یہ شخص جو ہے وہ بدتمیزی شروع کرتا ہے. اچھا, مجھے زیادہ ایک اور جو افسوس ہوا, ایک تو یہ بےہودگی اور بدتمیزی ہے ہی کہ میں کبھی بھی اس قسم کے ماضی کے اندر بھی جو بیہیویئرز ہوئے ہیں, احسن اقبال صاحب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوئی, مریم نواز, نواز شریف, عطا اللہ تارڑ. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ, میں اس میں مزید آگے جانے سے پہلے, عطا اللہ تارڑ کی ایک پرانی ویڈیو ہے, ان کے ساتھ بھی برطانیہ کے اندر اس طرح بدتمیزی ہوئی تھی, اس کو بھی لونڈے لپاڑے جو ہے نا نیا کر کے چلا رہے ہیں کہ جی عطا اللہ تارڑ کے ساتھ بھی بدتمیزی ہو گئی. دیکھیں ان کو بھی جو ہے وہ گالیاں دی گئی ہیں. عطا اللہ تارڑ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں, وہ ہے ہی نہیں برطانیہ کے اندر, وہ پرائم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں دورے کے اوپر. خیر, تو یہ جو بھی بیہیویئر ہوا سیاستدانوں کے ساتھ جو ہوتا رہا, میں کبھی بھی اسے سپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن مجھے افسوس پتہ ہے کس بات کو ہوا. یہ جو آخری مومنٹ تھا نا, یہ غور سے آپ دیکھیے کہ جب خواجہ صاحب باہر نکل رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی, ایک لڑکی جو ہے وہ ٹرین کے اندر انٹر ہو رہی تھی, اور یہ اتنا بے شرم اور بےغیرت شخص ہے, اتنا بے شرم اور بےغیرت شخص ہے, اور موسٹ پرابلی وہ جو بچی تھی یا تو وہ ہو سکتا ہے کہ انڈین اوریجن کی ہو یا پاکستانی اوریجن کی ہو, میں نہیں جانتا اوبیسلی, اور میں ڈیلیبریٹلی اس کے چہرے کو جو ہے میں ڈیلیبریٹلی مطلب اس کو ہم نے بلر کیا ہوا ہے, کیونکہ
مجھے بچی کی ایج نہیں پتا، اور ظاہری بات ہے ہم بچوں کی جو ہے ویڈیوز نہیں دکھا سکتے اس طرح، اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی چھوٹی بچی تھی. یہ اتنا بے شرم شخص ہے کہ اس کو اس بات کا بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ یار میں بچوں کے سامنے گالیاں دے رہا ہوں، میں بچوں کے سامنے یہ بیہودہ زبان استعمال کر رہا ہوں، میں بچوں کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جناب تجھے جو ہے نا کوئی چاقو بھی مار سکتا ہے. میں اسی لیے میں قطعی طور پہ اس بیہیویئر کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ جناب ان لوگوں کی فیملیز کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جائے. دس از ناٹ دا سولوشن. میں یہ مت سمجھیے گا کہ میں کبھی بھی اس قسم کے بیہیویئر کو یہ کہوں گا کہ ہاں جی جے انہوں دی فیملی کو چک کے لے جاندے تو ٹھیک کر دو. بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. میں قانون کو فالو کرنے والا شخص ہوں. میں اس قسم کے بیہیویئر کو اگر ان کی فیملیز کے ساتھ بھی کچھ ہوگا تو وہ غلط ہے، لیکن یہ اس کا کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو کوئی پولیٹیشین نون لیگ سے نظر آ جائے یا کسی اور یا پیپلز پارٹی سے نظر آ جائے، اور وہ چونکہ آپ اختلاف کرتے ہیں تو ڈی ایسی تیسی چکو فون اور بیٹھ کے آپ ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ طریقہ غلط ہے. اچھا اس کے بعد ہے وجہ کیا ہے کہ اچھا جی چونکہ یہ لوگ ریاکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آگے سے آپ کو ایک چپیڑ کٹ کے نہیں مار سکتے، کیونکہ آبویسلی آپ پاکستان میں تو ہے نہیں، یہاں پہ تو پڑ جانی تھی. یہاں پہ آپ کسی کے ساتھ یہ حرکت کریں تو اس کے بعد 2 گھونسے، 1 لات، 1 چپیڑ تو پڑے گی آپ کو. وہ تو بندہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا کیا ہوتا ہے جب معاملہ پولیس کے پاس جاتا ہے. لیکن وہاں پہ وہ اس بات کا لحاظ کرتے ہیں. اب اس کی 2-3 وجہ ہوتی ہے کہ یار اچھا چلو ایک آدمی اگر بےہودگی کر رہا ہے اس سے کیا الجھے بندہ، اپنے کپڑے خراب ہوں گے نا، کیچڑ میں پاؤں ماریں گے، اپنے کپڑے خراب ہوں گے تو مٹی ڈالو، کیا کرنا. یا میں ان کے لیول پہ، وہ شخص سوچتا ہوگا کہ یا میں اس کے لیول پہ گر جاؤں اور میں بیٹھ کے آگے سے کوئی میں گالی نکال دوں. ذہن میں رکھیے خواجہ آصف صاحب سیالکوٹی ہیں، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ گالیوں کی ووکیبلری ان کی بھی بڑی زبردست ہے، بہت زبردست ہوگی. بلکہ یہ جو بندہ جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ یہ شوق میں چلا جائے گا میرے خیال میں اگر خواجہ صاحب نے آگے سے بولنا شروع کیا تو. ٹھیک ہے، آپ کو کیا پی ٹی آئی کو اسی بات کا اعتراض ہے نا جی خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار گئے تھے اور ریحانہ ڈار جو ہیں الیکشن جیت گئی تھیں. وہ سارے گلے شکوے بھائی یہ پاکستان میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس طرح. 2024 کے جب الیکشن ہوئے تھے میں نے خود اس وقت دیا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی زیادہ تھے. میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میری جان کے ٹوٹو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے پاکستان کے اندر. 2018 میں آپ کے لیڈروں نے، آپ کے لوگوں نے بھی اسی طرح کی موجیں ماری ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے. تو کیا ہونا چاہیے اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا، گلی چراہے میں جہاں بھی آپ کے لیڈر وغیرہ کہیں پہ بھی جاتے لوگ کیمرے اٹھاتے اور تھو کرنا شروع کر دیتے. یہ حل نہیں ہے اس چیز کا. اور میں خبر دیکھ رہا تھا کہ وزارت دفاع یا حکومت پاکستان جو ہے اس کو بڑا سیریسلی اس چیز کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنے لگی ہے ود انگلش گورنمنٹ کہ جناب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ ابھی کل ہم بات کر رہے تھے کہ جناب مریم نواز اور نواز شریف جو ہے جب وہ باہر گھر کے باہر جب گفتگو کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی لوگ جو ہیں وہاں پہ احتجاج کرنے نہیں آئے. کل وہ پرسوں ہم بات کر رہے تھے، کل پہنچ گئے وہ اور انہوں نے باہر احتجاج کیا. بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے. وہ شایان ویان وہ سارا وہ جو پوری لاٹ ہے وہ ساری آئی ہوئی تھی وہاں پہ، سوائے وہ ہماری بیلجیم والی ایک باجی وہ نہیں آئی ہوئی تھی. تو نظر مجھے نہیں آئی، ہو سکتا آئی ہوں، مجھے نظر نہیں آئی. تو ادھر سے نون لیگ کے لوگ بھی جو ہیں کارکن جو ہے وہاں پہ آ گئے اور دونوں سائڈز آپس میں الجھنے لگی تھی، لیکن اس کے بعد پولیس وہاں پہ آ گئی. بعد میں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ فلیٹس کی بیک سائڈ سے جو ہے وہ باہر نکلے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے ایک بات کی جو ہے وہ آپ سیٹسفیکشن کہہ لیں یا کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو بیماری کے حوالے سے جب وہ گفتگو انہوں نے کی تو جو ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا بالکل ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ میرا آج سے 2 سال پہلے جنوری میں، پچھلے سال جنوری میں جو ہے میری ایک سرجری ہوئی تھی، لیکن سسپیکٹ کیا جا رہا تھا تو نہیں، مجھے کینسر نہیں ہے. اچھا میرا وہ جو کلپ ہے، میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا، میرا وہ جو کلپ ہے اس کو اتنا کانٹ چھانٹ کے وائرل کیا گیا کہ جیسے اس میں امپریشن یہ آ رہا ہے کہ جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ایکچولی بیمار ہے. میں بیماری کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، پتہ لگے یہ والا کلپ بھی کاٹ لیں. تو وہ کہ جناب منصور علی خان نے، اچھا وہ اس کی ریزن کیا ہے؟ میں اس کی ریزن بیسکلی یہی ہے کہ اف آئی سے سچ اے تھنگ یا اور اس کو جب یہ لوگ کاٹ کے لگاتے ہیں تو اس کو کریڈیبلٹی مل جاتی ہے. اچھا جی منصور علی خان نے کہا نا، اس کا مطلب واقعی یہ خبر ہوئی ہے. مجھے آپ یقین کیجئے کہ 2-3 سینئر پولیٹیشنز نے مجھے کال کر دی کیونکہ انہوں نے وہ کلپ دیکھا،
انہوں نے کہا اچھا یار منصور یہ واقعی ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ ایڈیٹڈ ہے، خدا کے لیے ایڈیٹ ہے. وہ شہباز گل نے تو بیوقوفی کی ہوگی، اس میں اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ اگلے ویلاگ میں وہ معافی مانگ لے گا یار مجھ سے غلطی ہو گئی یار، آئی ایم سوری فار دیٹ. میں نے کلپ پوری طرح نہیں دیکھا تھا، آئی ایم سوری فار دیٹ. نہیں وہ مٹی پاؤ، بس مار دیا نا، گند مار دیا، آگے چلو آگے چلو. تو اگر شرم و حیا ہوتی تو آپ اپنی کیے پہ معافی مانگ لیں. میں کوئی آپ سے کوئی پیسوں کا مطالبہ تو کر نہیں رہا کہ آپ مجھے کوئی ہرجانہ دیں یا ڈیفیمیشن کے پیسے دیں. چلیں ہو گیا، آپ نے مار دی، بیوقوفی کر دی. بٹ اف یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ ایٹ لیسٹ ہیو دا گٹس ٹو سے سوری کہ یار میں نے غلطی کی ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ جو کلپ ایڈیٹڈ کلپ ہے وہ اتنا وائرل ہو رہا ہے. میں طلعت حسین صاحب کا میں دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ نام تو نہیں لیا، لیکن وہ بھی یہی ذکر کر رہے تھے کہ جی وہ مریم نواز کی بیماری کو لے کے جو ہے لوگوں نے ویلاگس کیے ہیں. اور وہ میں نے کہا پتہ نہیں، پتہ چلے طلعت صاحب نے بھی وہ ایک ایڈیٹڈ کلپ میرا ہی دیکھ لیا ہو کہ جناب منصور نے کہہ دیا. وہ میں نے نہیں کہا تھا، شاید اسلم صاحب نے یہ سب سے پہلے بات کی تھی. میں نے تو ایکچولی اس کو کاؤنٹر کیا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں. اور مریم نواز نے بھی کل جب گفتگو کی تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے جو ایشو ہے وہ پتہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں صرف 2 جگہوں پہ یا 3 جگہوں پہ جو ہے وہ صرف اس کا علاج ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا. میں اسی لیے کہتا ہوں میں بیماری کے اوپر کبھی میں اعتراض نہیں کروں گا. ہاں لیکن میرا وہ اعتراض ابھی بھی جائز ہے اور میں اس پہ ابھی بھی موجود ہوں، کھڑا ہوا ہوں. انہوں نے کہا، مریم نواز نے کہا کہ جی اسموگ جو ہے وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتی اور یہ کئی سالوں کا ایشو ہے اور یہ کرتے کرتے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے اور ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. نہیں، میرا خیال میں آپ ہر ممکن کوشش نہیں کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو جتنا کام کرنا چاہیے تھا میرا خیال میں شاید یہ لوگ صرف اس کا 10% کر رہے ہیں، صرف 10% کر رہے ہیں. اس سے بہت زیادہ بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. ورنہ مجھے مطلب جو اس مرتبہ ظاہری بات ہے ہر سال ہم یہاں پہ اسموگ آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی ہے، لیکن جو نمبرز اس سال ہم نے دیکھے ہیں نا یہ آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اور ہم نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھائی تھی وہ نارووال کی کہ وہاں پہ کھیتوں میں کس طرح آگ لگائی گئی ہے. مجھے آج میرے ایک دوست کا فون آیا جو بائی ٹرین ٹریول کر رہے تھے اور وہ پنجاب کے تھرو ظاہری بات ہے بائی ٹرین جا رہے تھے. انہوں نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے لیفٹ رائٹ کتنے کھیتوں کے اندر آگ لگی ہوئی دیکھی ہے. ہر 5-10 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا کھیت آ رہا تھا جس میں آگ لگی ہوئی تھی اور آپ نہیں روک پا رہے. آپ کو اس کے لیے بڑی کوئی سویر قسم کی قانون سازی کرنی پڑے گی. اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا آپ کو سبسڈائز طریقے سے جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلس دینے پڑیں گے، آپ کو میسو طریقے سے فائنز رکھنے پڑیں گے. اگر کسی گاڑی کے اندر جو ہے ایک اسپیسیفک لیول سے اوپر اگر دھواں نکل رہا ہے آپ کو میسو فائنز کرنے پڑیں گے، چاہے وہ 10-10 ہزار 15-15 ہزار ہی کیوں نہ ہو. یہ ورنہ تب تک کام نہیں سنبھالا جائے گا. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. خیر انہوں نے کہا ہے، مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جی 2 دن میں جو ہے میں پاکستان میں واپس آ رہی ہوں. تو یہ اپڈیٹ جو ہے اس سلسلے میں یہ ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ وہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ لیٹر لکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں. تو بھارتی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تو اس خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کا نام ہے بھگونت مان. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتہ لگا ہے کہ ہمارے ساتھ والے پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز وہ مجھے لیٹر لکھنا چاہ رہی ہیں کہ جناب آپ کا دھواں یہاں پہ آتا ہے. انہوں نے کہا دلی والے ہم سے ناراض ہیں کہ آپ کا دھواں یہاں پہ آتا ہے. تو میرا دھواں کیا، میرا دھواں گھومتا رہتا ہے، جو ادھر بھی جاتا ہے تو ادھر بھی جاتا ہے. مان جی مطلب میں ادھر تھوڑے پنجابی گل کرنا، مینوں پتا تھانوں میرا اے کلپ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پر بھائن اے کی نا ہے مطلب دھواں ہے، اے کوئی بس نہیں چلتی پئی جڑی گھومتی رہتی ہے. جہے تھوڑے کھیت دلی دے کول ہون گے وہ دھواں اتنے جائے گا، جہے تھوڑے کھیت ساڈے بارڈر دے کول ہون گے وہ دھواں اتنے آئے گا. اے عام جی مطلب گل ہے، یہ کوئی گدڑ سنگھی ہے، سائنس نہیں گی. تو تمہیں بھی پتہ ہے کی ہوتا پیا، یو نو اٹ ویری ویل. اب ہم اچھا اس میں یہ بھی جو فیئر بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ صرف آپ کا قصور نہیں ہے، مطلب انڈین پنجاب کا قصور ہے. ماشاء اللہ اسی بھی بڑے نہلے گئے ہیں، اسی بھی رج کے نہ ہلے گئے ہیں کہ ہم یہ آگ لگانے والا کام جو ہے یہ روک نہیں سکتے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ بیسکلی آگ لگانے کا چکر کیا ہے؟ یہ بیسکلی چکر کیا ہے؟ ایزی سلوشن ہے، ایزی اور کوئک سلوشن ہے. سمپل کھیتوں میں آگ لگا دو، ساری فصل جل جائے گی. آپ کو بیٹھ کے وہ جڑ سے ایک ایک کر کے اکھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چیزوں کو. بس آسان حل ہے اور سستا حل ہے بس. تو یہ بیماری آپ کو
کسان کے ہاتھ سے نکالنی پڑے گی. اگر آپ نے کسان کو نہ سنبھالا آپ کے شہر ویران ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. شہر آپ کے ویران, کیونکہ میں تو اس کے ایک سٹڈی ہونی چاہیے کہ اس سیزن کے بعد یہ جب سموک جائے گی ذرا لاہوریوں کے جو ہے نا وہ پھیبڑے چیک کروائیں. میرا خیال میں تو پورا کا پورا لاہوریا جو ہے نا وہ جتنا لاہور میں اس میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ بچہ ہے, جوان ہے یا بوڑھا ہے یا عورت ہے یا مرد ہے, سارے سگریٹ نوش بن چکے ہیں. سب کے پھیپڑوں میں جو ہے نا وہ اچھا خاصا وہ دھواں جو ہے وہ موجود ہوگا. یہ حال ہو چکا ہے. تو جس طرح کے سلوشن ابھی تک ہم نے ڈھونڈے, معذرت کے ساتھ یہ کوئی سلوشنز نہیں ہیں. یہ کوئی سلوشنز نہیں ہیں, یا جتنے بڑے میسو اسکیل کے اوپر یہ کام ہونا چاہیے تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.